माँ हल्के कायनात की जानिब से अपनी मखलूक के लिए खूबसूरत और नायाब तोहफ़ा है। इस नेमत की असल कदर वही लोग समझते हैं जो इससे महरूम हो जाते हैं। बदनसीब हैं वो जिनकी कुदरत ने अपनी इस तोहफ़े से नवाजा है, लेकिन वो इसकी कदर नहीं करते, अपनी असल जन्नत को पहचानते नहीं हैं। जब वो इस नेमत से महरूम कर दिए जाएंगे तो खाक मलते रह जाएंगे, फिर वो गिड़गिड़ाएंगे, लाख अपने रब से अपने गुनाहों की नाफरमानियों की माफ़ी तलब करेंगे, लेकिन माँ जैसी नेमत को दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं एक ऐसी ही बेबस लाचार माँ की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसकी औलाद को इसकी माँ की कदर ही नहीं है। ये दर्द भरी कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। इसी माँ की ज़ुबानी मुलाहिज़ा कीजिए। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए अपने माँ बाप की आँख का तारा थी। मेरा कोई बहन भाई ना था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे अपनी खुशियों और मोहब्बतों का महवर बना लिया था। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाती। इन्हीं खुशियों के झूले में झूलते हुए मैं जवान हो गई। हर वालिदैन की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की फ़िक्र दामनगीर हुई, तो एक मुनासिब रिश्ते को कबूल कर लिया गया। मेरे शौहर भी मेरी तरह अकलौते थे और आदत अखलाक के अच्छे इंसान थे। मैंने शादी से पहले भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी थी और शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे बहुत प्यार दिया था। सास ससुर भी कुदरत ने अच्छे दे दिए थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, कहीं दुख का शुबा तक ना था। फिर कुदरत ने औलाद से नवाज दिया और 3 सालों में मैं 2 बेटों की माँ बन गई। अब तो मेरी कदर में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। इतनी खुशियों पर मुझे चाहिए था कि मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती कि उसने सारी ज़िंदगी मुझे हमेशा खुशियों से ही नवाजा और औलाद के मामले में भी मुझे खाली नहीं रखा। लोग तो औलाद के लिए तरसते हैं और औलाद नरीना के पीछे तो तलाक़ें हो जाती हैं। अब मुझे बेटी की ख्वाहिश होने लगी। मेरे शौहर अक्सर कहते, नेक बख्त शुक्र किया कर रब का, तुझे बेटे दिए हैं। लोग तरसते हैं और तू है बेटी बेटी करती रहती है। सब्र कर, वो तुझे बेटी से भी नवाजेगा। मैं जवाब में झट कहती, अरे वाह, क्यों ना करूँ बेटी की ख्वाहिश, ये बेटे तो हमारा बाजू बनेंगे। फिर मेरी खिदमत कौन करेगा? मेरी बेटी ही करेगी ना। इस पर हम दोनों ही हंस देते। किस्सा मुख्तसर, 4 बेटों के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर इसके बाद मेरे 3 बेटे और पैदा हुए। यूँ मेरे 8 बच्चे हो गए। मेरे शौहर अक्सर कहते, ज़रीना अब मैं सुकून से मरूंगा, क्योंकि मेरे बाद तेरे बेटे तेरा ख्याल रखेंगे, तुझे महारानी बनाकर रखेंगे। तेरी 7 बहुएं तुझे हिलकर पानी भी ना पीने देंगी और तू खूब ऐश करेगी। उनकी इस बात पर मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती और मैं गुस्से से कहती, ऐसी बातें मत किया करें, खुदा आपको मेरी उम्र भी लगा दे। आप तो मेरे सर का ताज हैं, आप जैसा प्यार मुझे कौन देगा? कोई ऐश कराएगा आपकी तरह? मैं सुहागन बनना चाहती हूँ। मेरे जवाब पर शौहर मुस्कुरा देते। इस अरसे में मैं यके बाद दीगर मेरे वालिदैन और सास ससुर अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और फिर एक दिन ऐसा भी आया जो मेरे लिए क़यामत से कम न था। उस रोज़ मेरे शौहर फैक्ट्री से वापसी पर एक बस की ज़िद में आकर मौका पर ही जाम बहाक हो गए थे। घर पर उनकी लाश आई तो मैं सकते में आ गई। मुझे तो हमेशा खुशियों की आदत थी। अब अचानक इतना बड़ा सदमा मिला तो पता चला कि दुख क्या होता है। मुझे नहीं मालूम कब मेरे शौहर को लोग आखिरी आरामगाह की तरफ ले गए और मेरी दुनिया अंधेर हो गई। जिस घर में हम अब इन दिनों रिहाइश पजीर थे, ये मेरे शौहर ने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से बनाई थी और मेरे नाम कर दी थी। ये घर डबल स्टोरी था और हम सब के लिए काफ़ी था। आहिस्ता आहिस्ता गम के बादल छटे तो मैं ज़िंदगी की तरफ लौटी। जमा पूंजी काफ़ी अरसा चली, लेकिन कब तक? आखिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। सबसे बड़ा बेटा उन दिनों मैट्रिक में था, इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरे बाकी बच्चे कितने छोटे होंगे। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक स्कूल में मासी की नौकरी कर ली, लेकिन ये तनख्वाह नाकाफ़ी थी। चुनाचे मैंने सिलाई भी शुरू कर दी, लेकिन ये सब पैसे मिलाकर भी मेरे हाथ में बहुत कम रकम आती थी। मुझे परेशान देखकर मेरे बड़े बेटे ने कहा कि अम्मा, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर लेता हूँ ताकि घर का खर्चा चल सके, लेकिन मैंने सख्ती से इसे मना कर दिया। मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे खूब पढ़ लिख कर अफसर बने, इसलिए मैंने और मेहनत शुरू कर दी। 1-2 घरों में भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद अपने घर का और बच्चों का काम निपटाती, फिर आधी रात तक सिलाई करती, दूसरी सुबह फिर से जुट जाती। मेरी ये भी कोशिश होती कि मेरे बच्चे अच्छा खाएं, इसलिए बड़ी मेहनत करके मैं हफ्ते में 1 बार इन्हें गोश्त भी खिलाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए तरसे, लिहाजा आमदनी के ख्याल से मैंने ऊपरी मंजिल भी किराए पर दे दी।
اب اپنے دن رات کی محنت سے میں اپنے 8 بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ کبھی جب میں بہت تھک جاتی اور ہمت ہارنے لگتی تو خدا سے شکوہ کرتی، لیکن پھر فوراً ہی شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں۔ یہ بڑے ہو کر میری ساری تھکن دور کر دیں گے، لیکن میری تقدیر مجھ پر دور کھڑی ہنستی ہی رہی۔ ماں بھی کتنی بولی ہوتی ہے، کتنی محبت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، ان کی معمولی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتی ہے، ہمیشہ خیال رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور پھر یہی امیدیں اپنے اولاد سے بھی وابستہ کر لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح میں نے بھی اپنے بیٹوں سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ میں تھکن سے بہت چور ہوتی تو مستقبل کے حسین سپنوں میں کھو جاتی کہ انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا جب میرے بیٹے بڑے ہو کر مجھے گھر بٹھا دیں گے، میں دن رات آرام کروں گی، میری 7 بہویں ہوں گی، وہ مجھے ہل کر پانی بھی نہ پینے دیں گی۔ میں اپنی سوچ پر خود ہی خوش ہوتی رہتی، ہر روز ایک نئے عزم سے محنت کے لیے تیار ہو جاتی۔ خدا خدا کر کے میرے بڑے بیٹے کی پڑھائی مکمل ہوئی تو تھوڑے عرصے بعد ہی اس کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ مجھے اس دن کتنی خوشی ہوئی بیان سے باہر ہے۔ میں تو انتظار میں ہی تھی، بیٹے سے اس کی پسند پوچھی، اس نے مجھ پر چھوڑ دیا، میں تو نہال ہی ہو گئی اور جھٹ اس کی شادی کر ڈالی۔ لیکن میری بڑی بہو بہت نخریلی ثابت ہوئی، وہ بہت جھگڑالو بھی تھی اور جھگڑے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، کام کو بوجھ سمجھتی تھی۔ بالآخر میں نے خود ہی گھر کا کام کرنا شروع کر دیا، اس پر بھی اس کو چین نہ آیا تو اس نے بیٹے کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ میں روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی، لیکن خاموش تھی۔ شادی کے 1 سال کے بعد وہ لوگ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس دن میں تڑپ تڑپ کر روئی، مگر میں نے اپنے آنسو خود ہی پونچھ ڈالے اور باقی بچوں میں مگن ہو گئی۔ اب دوسرے بیٹے پر میری نظریں تھیں، اس کو بھی نوکری مل گئی، میں نے اس کی بھی شادی کر دی۔ دوسری بہو کو کوئی کام نہ آتا تھا، میں نے کہا چلو ماں بن کر اسے سکھاؤں گی، لیکن وہ کوئی کام سیکھنا ہی نہ چاہتی تھی۔ سالن جلا دیتی، روٹی موٹی پکاتی، برتن دھوتی تو توڑ دیتی۔ میں پریشان ہو گئی، میں پھر سے خود کام کرنے لگی۔ میں کوئی کام ٹھیک سے بتاتی تو وہ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیتی۔ تھوڑے عرصے بعد یہ بیٹا بہو بھی مجھ سے لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئے، میں پھر سے اکیلی ہو گئی۔ اب میرے 5 بیٹے میری امیدوں کا مرکز تھے۔ تیسرے بیٹے نے ضد پکڑی کہ اسے اپنا کاروبار کرنا ہے، سو میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ماں باپ کا گھر فروخت کر دیا اور اپنے بیٹے کو جنرل اسٹور کھلوا دیا۔ باقی پیسوں سے بیٹی کی شادی کر دی۔ جب اسٹور چل نکلا تو تیسرے بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ اس بہو نے آتے ہی اپنا پورشن الگ کر لیا اور اوپری منظر خالی کروا کے وہاں شفٹ ہو گئی۔ میں ایک بار پھر سے تنہا ہو گئی۔ کبھی کبھی سوچتی کیا میرے ساتھ میرا کوئی بیٹا نہیں رہے گا، کیا کبھی مجھے آرام و سکون میسر نہیں آئے گا، کیا میں ساری زندگی تکلیفیں اٹھاتی اور مشقت کرتی رہوں گی، پھر دل کو تسلی دیتی کہ ابھی 4 بیٹے باقی ہیں، یہ مجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ان 4 بیٹوں نے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہی مجھے اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ میں حقیقتاً تنہا رہ گئی۔ جس دن سب سے چھوٹے بیٹے نے پورشن الگ کیا، میں دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روئی۔ اس دن مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آئی اور میں روتے روتے نہ جانے کب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو ہر سو اندھیرا تھا، میں تھی اور میری تنہائیاں۔ میں رات بھر روتی رہی، میرے 7 بیٹے تھے اور میں اس حال میں تھی۔ میرا کوئی بیٹا مجھے پوچھنے تک نہیں آیا تھا۔ جن بچوں کو میں نے نازوں سے پالا تھا، جن کو کبھی میں نے ہڈی والا گوشت اس خیال سے نہ کھلایا تھا کہ کہیں میرے بچوں کے حلق میں ہڈی نہ چبھ جائے، وہ بچے مجھے تنہا چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ چھوٹی بہو احسان جتانے والے انداز میں میرے آگے کھانا چٹک جاتی اور کبھی یہ زحمت بھی گوارا نہ کرتی کہ میں بھوکی ہی سو جاتی۔ میں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کہتے سنا تھا کہ 7 بیٹوں کی ماں بھوکی رہے گی، لیکن ایک بیٹے کی ماں کھا کر سوئے گی۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب سب سمجھ آنے لگا تھا۔ میرے بیٹے 7 تھے، وہ سب ایک دوسرے کے آسرے میں ہی رہتے کہ اس بھائی نے ماں کو کھلا دیا ہوگا اور میں اکثر بھوکی سوتی۔ پھر ایک قیامت اور آئی جو میرا سب کچھ بہا کر لے گئی۔ ایک دن سب بیٹے میرے پاس آئے اور گھر بیچنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ دراصل وہ سب اپنا اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے تھے۔ کچھ تو مجھے اندازہ تھا، لیکن اتنی جلدی میری ہی زندگی میں وہ لوگ اس گھر کو بیچنے کی بات کریں گے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے کمزور سا احتجاج کیا، لیکن میں اکیلی ان سب کا کہاں تک مقابلہ کرتی، سو رضامندی دے دی۔ وہ لوگ تو تیار بیٹھے تھے۔ جھٹ پٹ مکان بک گیا اور سب نے اپنے اپنے حصے رکھ لیے۔ اب میں صحیح معنوں میں بے زبان ہو گئی تھی۔ میرا مسئلہ منہ پھاڑے کھڑا تھا کہ مجھے کون سا بیٹا رکھے گا۔ سب کے باہمی مشورے سے طے پایا کہ میں ایک ہفتہ ہر بیٹے کے در رہوں گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، گویا اب میں ایک بوجھ تھی جسے کوئی مستقل اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ میں ایک کھلونا بن گئی تھی اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں۔ ایک ہفتہ گزارتے ہی دوسرے بیٹے کو فون کر دیا جاتا کہ وہ مجھے آ کر لے جائے۔
ان پریشانیوں میں رہ کر میں بیمار ہو گئی۔ مجھے کسی طور سکون نہ تھا۔ رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، اپنی موت کی دوائیں مانگتی، لیکن تقدیر ابھی میری جھولی میں اور دکھ ڈالنا چاہتی تھی۔ ان دنوں میں بڑے بیٹے کے گھر میں رہ رہی تھی اور سخت بیمار تھی۔ بڑی بہو ویسے ہی مجھ سے اکتائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ایک ہفتہ پورا ہوا، اس نے میرے دوسرے بیٹے کو فون کر دیا کہ اماں کو آ کر لے جاؤ۔ آج پورا ہفتہ ہو گیا ہے تو پتہ چلا کہ میرا دوسرا بیٹا بیوی اور بچوں کے ساتھ لاہور میں چھٹیاں گزارنے گیا ہے۔ میری بہو یہ سن کر طیش میں آ گئی۔ پھر اس نے باری باری سب کو فون کیے کہ اماں کو آ کر لے جاؤ، لیکن ہر کوئی کہتا کہ ابھی ہماری باری نہیں ہے، اپنے ٹائم پر ہی لے کر جائیں گے۔ یہ ساری کارروائی میرے ہی سامنے ہو رہی تھی۔ سوچئے میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج میں اپنی اولاد پر بوجھ بن گئی تھی۔ کسی کو میرا خیال نہیں تھا۔ میرے آنسو جو ہمیشہ میرے دل پر ہی گرا کرتے تھے، آج بہہ رہے تھے اور میں انہیں روک نہیں پا رہی تھی۔ میری بہو بڑبڑاتی ہوئی پیر چٹکتی جا چکی تھی اور میں اپنی ناقدری پر ماتم کر رہی تھی۔ کیا میری اولاد کی نظر میں میری کوئی اہمیت، حیثیت یا وقت نہیں ہے؟ میرے ذہن میں ایسے سوال اٹھ رہے تھے اور میں بے آواز رو رہی تھی۔ میری بہو نے غصے میں مجھے دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا تھا۔ میں چپ چاپ پڑی رہی اور سو گئی۔ آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ مجھے بہت کمزوری اور نکاہت محسوس ہو رہی تھی، ایک تو بیماری اور پھر بھوک، دونوں نے مل کر میری حالت غیر کر دی تھی۔ میں بمشکل اٹھ کر خود ہی کھانا نکالنے کچن میں چل دی۔ ابھی میں نے سالن کا بھگونا اٹھایا ہی تھا کہ میری بہو آ پہنچی۔ گھبراہٹ میں میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا وہ کھانا میری بہو نے مجھے صلاتیں سنانی شروع کر دی۔ میں اس کی صورت تک رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا اور کب میرے ہاتھ لرزے اور سالن کا پتیلا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اب تو میری بہو کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ حرافات بکتے ہوئے اس زور سے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مروڑا کہ بے اختیار میری چیخ ہی نکل گئی۔ شاید میری کلائی ٹوٹ گئی تھی، تکلیف سے جان نکل رہی تھی، لیکن وہ مجھے دھکیل کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر اس نے فون کر کے میرے بیٹے کو بلا لیا۔ میرا بیٹا غصے میں بھرا ہوا میرے پاس آیا۔ چلو اماں بہت ہو گئی۔ میں سمجھی کہ شاید مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ میں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی ایدی ہوم کے دروازے پر رکی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا بیٹا کچھ کہے سنے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ تب میں صدمے سے گرتے گرتے بچی، لیکن میرا بیٹا مجھ سے عاجز آ کر اب مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے آیا تھا۔ مجھے حیران پریشان چھوڑ کر میرا لاڈلا بیٹا مجھے وہاں بھرتی کرا کر گیا اور ہمیشہ کے لیے کرا دیا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، جیسے ذرا بھی ہلی تو ملبے کا ڈھیر بن جاؤں گی۔ میں آج بالکل ٹوٹ چکی تھی، لیکن اتنے دکھ اٹھانے، اولاد کے دھتکارنے اور اتنی ذلت اٹھانے کے بعد بھی میں زندہ سلامت کھڑی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے نہیں بہہ رہے تھے، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر کسی کا شفیق ہاتھ میرے کندھوں پر آ کر ٹھہر گیا اور آواز آئی، حوصلہ رکھ بہن، دنیا اسی کا نام ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ میرے سارے بند ٹوٹ گئے اور اس مہربان کندھے پر سر رکھ کے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سب جمع ہو گئے اور میری دل جوئی میں لگ گئے۔ پھر کسی نے مجھے پانی پلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی محبت سے مجھے کھانا کھلایا گیا۔ میں وہاں رہنے لگی۔ میرا علاج ہوا۔ میں ہر روز اپنے بچوں کی راہ تکتی کہ شاید میرے 8 بچوں میں سے کسی کو تو میری یاد آئے گی، کوئی تو مجھے لے جانے نہ صحیح ملنے تو آئے گا۔ لیکن ان ساری امیدوں پر اس دن پانی پھر گیا جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے یہ لکھ کر گئے ہیں کہ ہماری ماں مر بھی جائے تو ہمیں اطلاع نہ دی جائے۔ یہ خبر سن کر میری ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ میں جو امیدوں کے سہارے جی رہی تھی بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ اپنی ناقدری پر کب تک اشک بہاتی، بالآخر صبر کر کے اسی اولڈ ہاؤس کو اپنا گھر مان لیا۔ میں آج بھی یہاں رہتی ہوں۔ اب میں نے اپنے بچوں کے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے۔ اب میں کسی کا رستہ نہیں تکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری اولاد میں کسی کو بھی میری ضرورت نہیں رہی، بلکہ مجھ سے ملنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب ان کی اولادیں جوان ہوں گی تو انہیں میری قدر معلوم ہوگی، لیکن اس وقت تک میں حال کے حقیقی کے پاس جا چکی ہوں گی۔ میں اب بھی اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتی، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، اور ماں تو صرف دعائیں ہی دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے سب بچوں کو خوش رکھے اور اولاد کی خوشیاں دکھائے اور انہیں ہدایت دے، آمین۔ نوجوان نسل کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کی طرح تم اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دو۔ آج آپ سب کو گواہ کر کے میں اپنی اولاد کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک ماں ہوں۔ ہاں، میں ایک ماں ہوں۔